आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। मौलाना अब्दुल अजीज का अल्ताफ हुसैन के नाम पैगाम, धमकी फर्द वाहिद को या रियासत को, और क्या हमारी सियासी क़यादत वक्ती तकाज़ों से हम आहंग है? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। रियासत ने हर एक को इकट्ठा करके उसकी राय सुनना ज़रूरी समझी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, मगर क्या आपने सुना कि पूरे मुल्क से उलमा को जमा किया गया हो? तो उनको स्टेक होल्डर समझा गया क्या मुल्क के अंदर? और ये समझा गया कि वो भी इसमें कोई किरदार अदा कर सकते हैं? हुकूमत हर काम गलत नहीं करती, हुकूमत हर बार गलत नहीं होती। हुकूमत अच्छी बात मान भी लेती है, हुकूमत अच्छी बात सुन भी लेती है, हुकूमत अच्छी बात देख भी लेती है। और शायद इस बार हुकूमत ने अच्छी बात सुन भी ली, देख भी ली और मान भी ली। और ये अच्छी बात हुई हमारे कल के प्रोग्राम न्यूज बीट में, जब मुफ्ती सैयद अदनान काका खेल ने इस बात का शिकवा किया कि सानेहा पेशावर के बाद मदारिस पर उलमा पर बेबुनियाद तनकीद की जा रही है, मसले के हल के लिए उलमा से रुजू नहीं किया गया, सियासतदानों से ज्यादा उलमा की कॉन्फ्रेंस की जरूरत है। और खुशी की बात यह है कि न्यूज बीट से उठने वाली मुफ्ती सैयद अदनान काका खेल की आवाज हुकूमत तक पहुंच गई। और आज वजीर दाखिला चौधरी निसार ने कहा कि वजीर आजम 1-2 दिन में उलमा की कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं और मुल्क में मौजूद मदरसों पर आंखें बंद करके तनकीद ना करें, क्योंकि 90% मदरसे दहशतगर्द कार्रवाइयों और दहशतगर्दों से दूर हैं। बाकी जो 10% हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जरूरत है, जो कि की भी जा रही है। बहरहाल हमें खुशी है कि न्यूज बीट से समा से एक अच्छी बात ऐवानों तक पहुंची, लेकिन यहाँ एक सवाल और भी है कि क्या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सियासी क़यादत वक्त के तकाज़ों से हम आहंग है? क्या वो तेज तर फैसले जो सियासी क़यादत की जानिब से होना चाहिए थे तेजी से हो रहे हैं, या सियासी क़यादत के मुकाबले में अस्करी क़यादत की रफ्तार तेज है? सवाल ये भी है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और अपनी सफ़ों में मौजूद दुश्मन की तलाश के लिए क्या पूरी कौम एक हो चुकी है? अपनी सफ़ों में मौजूद दुश्मन की बात हो ही रही है तो क्यों ना लाल मस्जिद इस्लामाबाद के खतीब मौलाना अब्दुल अजीज की बात भी कर ली जाए, जिनको MQM के कायद अल्ताफ हुसैन ने उनकी सोच और उसके प्रचार की बुनियाद पर दहशतगर्दों का हमदर्द करार दिया है। जवाब में मौलाना अब्दुल अजीज भी बोल पड़े हैं और अल्ताफ हुसैन को बुरे अंजाम बल्कि साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ जैसे अंजाम की धमकी दी है। अब सवाल यह है कि ये मौलाना अब्दुल अजीज कौन हैं जो लोगों को बुरे अंजाम की नवीद दे रहे हैं? क्या ये रियासत की अमलदारी के लिए चैलेंज नहीं है? और क्या इस तरह की बातों से लाल मस्जिद एक बार फिर किसी तनाज़े का सबब बनने वाली है, बन सकती है? इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है MQM से हमारे साथ वसीम अख्तर साहब मौजूद हैं। PMLN से कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे राना सनाउल्लाह साहब, और डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर साद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आप सबका। एक ब्रेक लेंगे, पहले देखते रहिएगा न्यूज बीट। वसीम अख्तर साहब, आपसे शुरू करते हैं। कहा यह जा रहा है कि सानेहा पेशावर के तनाजुर में एक नई बहस, एक नई बात शुरू हो गई है। क्या लाल मस्जिद को मस्जिद ज़रार से तशबीह देना दुरुस्त कदम है? क्या ये लाल मस्जिद और जामे हफ्जा को जला दो गिरा दो की बात करना, क्या ये दुरुस्त कदम है? और आप भी ये नहीं समझते कि इसने एक नई बहस शुरू कर दी है? देखें, मैं नहीं समझता इस पे मजीद बहस होनी भी चाहिए। अल्ताफ भाई ने फैक्ट्स एंड फिगर्स और कुरान शरीफ और हदीस कोट करके ये पूरी कौम को समझाया है कि माजी में भी इस तरह के वाक़यात हुए हैं, और हजूर ने हमारे इन वाक़यात को खुद जिस तरह से हैंडल किया है वो आप सबके सामने हैं जी। अगर हम लाल मस्जिद की बात करते हैं और उस दहशतगर्द वो जो एक मुल्ला है वहाँ उसकी बात करते हैं, माजी उसका सबके सामने है। ये हमारी नज़र में आलिम या जिसके पीछे हम नमाज पढ़ना चाहेंगे, जिससे हम कुछ सीखना चाहेंगे, वो शख्स नहीं है, वो शख्सियत नहीं है। जो बुरखा पहन के ये धमकियां दे रहे हैं, बुरखा पहन के खुद भाग रहे थे, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया ने देखा इनको।
پھر انہوں نے پرچار کیا کیا، انہوں نے مذہب کیا، ہمارا مذہب کی شکل ایسی ہے کہ آپ کی مساجد سے راکٹ لانچر نکل رہے ہیں، ہینڈ گرینیڈز نکل رہے ہیں، کلیشنکوف نکل رہے ہیں، ڈنڈا بردار شریعت کا پرچار ہو رہا ہے، کلیشنکوف شریعت کا پرچار ہو رہا ہے. ایسا اسلام تو ہمیں نہ چاہیے، نہ ہم ایسے ہیں. تو جب اس قسم کی شخصیت سامنے آئیں گی، میں تو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں پرائم منسٹر صاحب کو اور سب سے زیادہ انٹیریئر منسٹر صاحب کو. اس قسم کا بیان اس ملا سے جب آیا تھا تو ان کو فوراً اریسٹ کرنا چاہیے تھا. دیکھیں انہوں نے پہلی بات تو یہ ہے، یہاں قبضہ کیا ہوا ہے، پورا اسلام آباد جانتا ہے یہ قبضہ مافیا کے ملا ہیں، انہوں نے قبضہ کر کے یہاں بیٹھے ہیں. ان کا حق نہیں ہے اس مسجد پہ، وہاں کے علاقے میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا حق ہے، وہ جس طرح چاہیں گے وہ مسجد کا نظام چلے گا. اب اس آدمی نے ڈنڈا بردار لوگ اندر بٹھا کے پورا قبضہ کیا ہوا ہے. تو اب جو ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں ان کو چاہیے کہ مزید فضا نہ خراب ہو، اس شخص کو اریسٹ کیا جائے تاکہ ماحول بہتر ہو. ٹھیک ہے، آپ نے جو ابھی بات کی تو اب جو موروثی حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے بات کرتے ہیں نا. جس دور کی آپ نے بات کی نہ وہ دور ہے اور نہ ہی وہ اس وقت لوگ ہیں. وسیم اختر صاحب آپ نے کہا زیادہ بات نہیں ہونی چاہیے اس پہ، لیکن میں ایک سوال اور آپ سے اس پہ کرنا چاہوں گی. کیا یہ زیادہ اچھا نہیں تھا آپ کے خیال میں کہ مسجد کو جلا دو گرا دو کے بجائے جو مسجد کی انتظامیہ ہے اس کے تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا جاتا، یہ مولانا عبدالعزیز جو ہیں ان کی برطرفی کا مطالبہ کیا جاتا؟ یہ زیادہ بہتر نہیں تھا؟ ایک نئے فتنے نے جنم نہیں لے لیا اس وقت؟ آپ دیکھیں اب ہر طرف یہی بات ہو رہی ہے. نہیں، میں نہیں سمجھتا. یہ منافقین موجود ہیں اس جگہ مسجد میں، اور میری نظر میں، ہماری نظر میں، جو کہ الطاف بھائی نے پروف کیا ہے کہ اس قسم کے واقعات ماضی میں بھی ہوئے ہیں اور اس قسم کے لوگوں سے بچو. جو باتیں کی گئی ہیں الطاف بھائی نے دونوں چیزیں کہی ہیں، جلا دو یا اس کو بند کر دو. تو آپ کے پاس دو آپشنز رکھے ہیں انہوں نے حکومت وقت کے پاس کہ جو کچھ کر سکتی ہے وہ کرے، کیونکہ یہ فساد کی جڑ ہے یہ ملا، اور جو کہ ماضی میں بھی کر چکا ہے اب بھی کر رہا ہے. اور پھر نمبر 2، یہ آدمی طالبان اور داعش کو سپورٹ کر رہا ہے، کھل کے بیانات موجود ہیں. تو کیا حکومت وقت کا یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ جو طالبان کے حامی ہیں، جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو بھی گرفتار کیا جائے؟ ان کو تو فوراً گرفتار کرنا چاہیے. یہ حکومت سے پوچھتے ہیں. ایک بات اور بتا دیں کہ دیکھیں یہ جو مولانا عبدالعزیز نے جو ویڈیو میسج الطاف حسین صاحب کے نام دیا ہے، تو آپ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ میسج الطاف حسین کے لیے ہے، MQM کے لیے ہے، یا ریاست کے لیے ہے؟ دیکھیں میری نظر میں یہ جو دھمکی ہے، جس جگہ سے یہ دھمکی آئی ہے، میں نے تو آپ کو اس سے پہلے بھی بات کی ہے کہ یہ شخص کیا کسی کو دھمکی دے گا جو برقع پہن کے بھاگ رہا تھا اور جو بچیوں کو، لڑکیوں کو ایز اے ہیومن شیلڈ استعمال کرتا رہا ہے، ان کو ٹریننگ دے رہا قسم کی. تو میں تو اس پہ بحث کرنا بھی نہیں چاہوں گا. اس کو میری نظر میں فوراً گرفتار ہونا چاہیے اور اس جگہ کو سیل کر دینا چاہیے، کیونکہ جس قسم کا پرچار یہ کر رہا ہے یہ مذہب پورا ملک نہیں مانگتا. اسلام آباد کے جو سول سوسائٹی ہے وہ آپ کے سامنے، روز اس کے سامنے احتجاج ہو رہا ہے کہ اس کو ختم کیا جائے. تو میں اکیلا نہیں ہوں کہ سول سوسائٹی بھی ہے اسلام آباد کی، صرف MQM نہیں کر رہی ہے احتجاج. سول سوسائٹی چاہتی ہے کہ یہ شخص جو ہے یہاں سے ختم ہو جائے یہاں سے، اور یہاں اسلام کا پرچار ہو. ٹھیک ہے. رانا ثناء اللہ صاحب، آپ نے وسیم اختر صاحب کی بات سنی ہے. یہ جو ویڈیو پیغام ہے نا، اس میں مولانا عبدالعزیز نے یہ بھی کہا ہے کہ جنرل پرویز مشرف کا حشر دیکھ لو، نہ وہ کہیں جا سکتا ہے نہ آ سکتا ہے، اور یہی الطاف حسین کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ دھمکیاں، یہ باتیں دو اخشاص کے لیے ہیں، اپنی سوچ کی مخالفت رکھنے والے لوگوں کے لیے ہیں، یا ریاست کی رٹ کے لیے ہیں؟ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مولانا عبدالعزیز صاحب جو ہیں، انہوں نے جو بات کی ہے آن ایئر بھی ایک میڈیا چینل کے اوپر آ کے، اور اس کے بعد اس ویڈیو پیغام میں بھی، وہ انتہائی قابل مذمت ہے. اس سے میں نہیں سمجھتا کہ صرف MQM والوں کا یا وسیم اختر صاحب کا یہ جذبات ہیں یا ان کا وہ اتنا غصہ ہے. ہر بندے کو جو ہے وہ ان کی یہ بات سن کے جو ہے وہ بہت دلی دکھ پہنچا ہے. اس کی وجہ یہ کہ یہ پشاور کا واقعہ جو ہے اس نے پوری قوم کو رلا دیا. پوری قوم جو ہے، لوگوں نے اپنے اتنے بڑے اختلافات جو تھے وہ برج کیے اور ایک ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ ان ظالموں کے خلاف، طالبان ہیں یا جو بھی ہے،
تو ان کے خلاف جو ہے وہ پوری قوم متحد ہوئی ہے، تو اس موقع کے اوپر مولانا کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ رانا صاحب باقی میں وسیم اختر صاحب کی ہر بات سے متفق ہوں، لیکن صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ مسجد دیکھیں یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد کو نہ تو گرانا چاہیے اور نہ ہی اس کو بند کرنا چاہیے، تو یہ مولانا صاحب کا انتظام ہونا چاہیے قانونی طور پہ۔ بالکل ایسی ویڈیو اور ایسی بات کرنا جو ہے وہ بالکل قابل کے لیے مواخذہ ہے۔ استعمال ہو رہی ہے، اس کا تو تعین ہونا چاہیے رانا صاحب۔ اور ایک بات دیکھیں، یہ کیسے ممکن ہے، میرا سوال سنیے گا رانا صاحب، اس کا بھی جواب دے دیجیے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے مذمت بھی کر لی، آپ نے کہا ایم کیو ایم ٹھیک بھی ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ جس شخص کی وجہ سے لال مسجد کا واقعہ ہوا ہو، وہ اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ، وہ اپنی سوچ کو فروغ دینے کے لیے وہاں بیٹھا بھی ہوا ہے اور وہاں پہ وہ کام بھی کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو جو پہلے ہوا تھا اس سے بھی برا ہوگا۔ رانا صاحب یہ کیا ہے؟ یہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے؟ دیکھیں اس میں یہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ نہیں ہے، اس میں بہت سارے لوگوں کا ہاتھ ہے۔ اس میں میں اب اگر بات کروں گا تو پھر دیکھیں کیوں آپ کیجئے، عوام کو پتہ ہونا چاہیے نا۔ نہیں، کیسے کیجئے نا، دیکھیں نا بات یہ ہے کہ اس میں سب سے بڑا ہاتھ تو میڈیا کا ہے۔ کیا کام ہے میڈیا کا ایسے آدمی کو جو ہے وہ پوری قوم کے سامنے بٹھانے کا اور اس کے ایکسکلوسیو پروگرام نشر کرنے کا؟ اسے بھی بے نقاب ہونا چاہیے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اس ملک کے لیے وہ اچھی باتیں کر رہا ہے جو آپ لوگوں کو دکھا کے جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ زخموں کے اوپر نمک چھڑک رہے ہیں۔ اس کی ضمانت کس نے لی تھی؟ یہ کیوں باہر آیا؟ اس کو کیوں نہیں سزا ہوئی؟ اور پھر اس کے بعد اب میں تو کہتا ہوں کہ چلو یہ سوال آپ کس سے پوچھ رہے ہیں رانا صاحب؟ میڈیا سے، ریاست سے کیسے باہر آئے؟ ان پہ پہلے بھی پرانی ایف آئی آرز تھی نا۔ میڈیا تو میری بات سنیں نا، میڈیا جو ہے وہ ریاست کے متحد ہے، عدلیہ جو ہے وہ حکومت کے متحد ہے۔ دیکھیں اس میں سب لوگوں سے ہر جگہ پہ جو ہے غلطی ہوئی ہے، سیاستدانوں سے بھی ہوئی ہے، میڈیا مینیجر سے بھی ہوئی ہے، عدلیہ کے لوگوں سے بھی ہوئی ہے، اور بھی بہت سارے طبقوں سے ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں اگر سب نے یہ تہیہ کیا ہے کہ ہم پچھلی غلطیوں کو نہیں دہرائیں گے اور آپ بالکل ایک جو ہے وہ ایک جان ہو کے یکجہتی کے ساتھ ہم جو ہے وہ اس برائی کا، اس ظلم کا، اس ملک کو تباہ کرنے والے ان لوگوں کا جو ہے وہ ہم مقابلہ گے، تو میں اب اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، لیکن آپ نے مجھے مجبور کیا تو میں نے یہ بات کیا۔ رانا صاحب لیکن جو مطالبہ ایم کیو ایم کا ہے، دیکھیں ایم کیو ایم تو کہہ رہی ہے آرٹیکل 6 کی بھی بات کر رہی ہے کہ ان پہ لگا دیں، ان کو گرفتاری کا بھی بات کر رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں ان پہ پرانی ایف آئی آر بھی تھی، اور ابھی سول سوسائٹی نے لال مسجد کے باہر جو مظاہرہ کیا تو مولانا عبدالعزیز کے خلاف ایک اور ایف آئی آر بھی کٹ گئی، تو یہ ایف آئی آرز بھی کٹی ہوئی ہیں، پھر بھی وہ اس منصب پہ ہیں۔ کیا یہ درست ہے؟ اور اطلاعات کچھ ہیں کہ وہ سی ڈی اے کے تنخواہ دار ملازم بھی ہیں، الطاف حسین صاحب نے بھی یہ بات کی ہے۔ آپ کیا کریں گے اب؟ گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ جی گورنمنٹ کو بالکل، گورنمنٹ کو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کے گھر کو آباد رہنا چاہیے، اللہ کے گھر کو جو ہے وہ بالکل مسمار نہیں کرنا چاہیے۔ وہاں پہ اسلام آباد کی ساری سول سوسائٹی جو باہر بھی سن تو لینا، آپ بات تو سن لیں، گورنمنٹ کیا کرے گی، جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ سب لوگ جو گورنمنٹ سے باہر ہیں وہ بھی بات کر رہے ہیں، وسیم اختر صاحب بھی آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں۔ جی میں گورنمنٹ پارٹی کا ایک حصہ ہوں، اس کا ممبر ہوں، میں بھی بات کروں گا۔ بالکل یہ مسجد جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے، اس کو مسمار کرنے کے میں حق میں نہیں ہوں، نہ میں اس کو بند کرنے کے حق میں ہوں۔ ٹھیک ہے، جواب آ گیا۔ مولانا صاحب کو اس مسجد سے علیحدہ کرنا چاہیے۔ اس مسجد میں اسلام آباد کی جو سول سوسائٹی ہے وہ جا کے نمازیں پڑھے وہاں پہ۔ اچھا جی وسیم اختر صاحب آپ ون لائنر میں کہہ دیں، پھر بریگیڈیئر صاحب سے بھی بات کروں۔ میں رانا صاحب کی بات پہ 1 منٹ بات کروں گا۔ میں آئی ایم سوری بریگیڈیئر صاحب سے ان کا ٹائم لے رہا ہوں۔ دیکھیں رانا صاحب، الطاف بھائی نے یا ہم نے کہیں یہ نہیں کہا کہ کسی مسجد کو مسمار کر دو یا جلا دو۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ پورے اس کو حوالے کو لے نا۔ اس مسجد میں یہ شخص جو بیٹھا ہے اس پہ ایف آئی آریں ہیں، یہ برقع پہن کے بھاگتا ہوا پکڑا گیا ہے، اس نے پرچار کیا ہے منافقت کا۔ ایک اگر آدمی مذہب کی غلط شکل دے، ہم تو سنت رسول پہ چل رہے ہیں، حضور نے یہ کام کیا تھا، جس مسجد میں منافقت پل رہی ہو اس کو تباہ کر دو، ختم کر دو۔ الطاف بھائی نے تو سنت پہ کام کیا ہے۔ اگر اس مسجد میں اچھا کام ہو رہا ہوتا تو الطاف بھائی کبھی نہیں بولتے اس بات کو۔ ٹھیک ہے، اب آپ پہ آپشن دیے ہیں کہ اس کو یا تو ختم کر دیں، جلا دیں یا بند کر دیں، جو بھی کرنا ہے آپ کریں گے، کیونکہ اس سے منافقت پیدا ہو رہی ہے۔ یہ منافق آدمی ہے جو لوگوں کو بہکا رہا ہے، مذہب کا پوری دنیا میں بدنام کر رہا ہے مذہب کو۔ یہ مذہب نہیں ہے ہمارا ڈنڈا بردار والا۔ میری وسیم بھائی، میری اس حصے میں گزارش یہ ہے کہ یہ بندہ کر رہا ہے سارا کچھ،
مسجد میں تو مسجد نے تو کچھ نہیں کیا، نہ وہ کرے گی وہاں پہ آپ جا کے آپ نماز پڑھیں، میں جا رانا کے صاحب پڑھوں، مسجد کیا حکومت کہے گی بندے کہ کو آپ نہ ہٹا پڑھیں نہیں نماز؟ سکتی؟ تو رانا صاحب جی تو رانا صاحب اس کا نہیں، یہ ہٹانا پرچار چاہیے، بند کرائے نا، بالکل یہ ہٹانا جو اندر چاہیے، بیٹھ کے ہٹا کام کر رہا ہے سکتی یہ ہے، بند کرائے نا۔ نہیں ہٹا سکتی، ہٹائے گی؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اس آدمی نے جو بات کی ہے، آپ یقین کریں جی کہ پورے ملک میں جس سے بھی ملا ہوں، مجھے تو کوئی آدمی ایسا نہیں ملا کہ جو ٹھیک یہ ہے۔ کہے کہ اس آدمی نے صحیح کیا، چلیں بلکہ ہر آگے چلتے آدمی ہیں۔ جو ہے وہ بہت دکھ پہنچا سر آپ سٹیپس لیں، ایکشن لینا، آپ سے یہی آپ سے مطالبات کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے۔ بالکل ٹھیک ہے، بریگیڈیئر صاحب کو بھی شامل کر لوں، رانا صاحب پھر دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں۔ بریگیڈیئر صاحب، اسلام آباد میں بیٹھ کر دھمکیاں آمیز الفاظ میں جنرل مشرف کا انجام یاد دلانا اور اس سے کہنا کہ آپ نصیحت لیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیسے ممکن ہے؟ یہ اس لیے ممکن ہے کہ جو ہماری ریاست ہے وہ اس وقت ایگزسٹ نہیں کر رہی ہے ہی نہیں؟ ہے ہی نہیں، ریاست ہے ہی نہیں۔ یہ صرف کچھ لوگ جو پولیس والے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ صرف جو چند جن لوگوں کے پریویلیجڈ لوگ ہیں ان کی حفاظت کے لیے ہیں اور ان کی بات سننے کے لیے ہیں۔ میں اگر ابھی پولیس اسٹیشن میں چلا ریاست گیا، کہاں ہے ویسے؟ آپ نے کہا ہے نہیں تو کدھر ہے؟ ریاست نہیں ہے نا جی، یہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتی ہے نا۔ جو انفورسمنٹ ہے، رٹ ہے اسٹیٹ کی۔ ابھی یہ اس کی چھوٹی اگزامپل لے لیں، اس کے سیاست سے اوپر نکل جائیں کہ الطاف صاحب نے کیا کہا یا مولانا صاحب نے کیا کہا۔ آپ اس پہ آ جائے، حکومت کا ملازم ہے، حکومت کی مسجد ہے، حکومت کی زمین پہ قبضہ ہو کے تو جامع حفصہ بنتا ہے غیر قانونی طور پہ، ٹھیک ہے۔ جو حکومت اس آدمی کو یہ للکار رہا ہے، پاکستان کی ریاست کو، پاکستان کی باقی باشندوں کو دھمکیاں دے رہا ہے، اس نے خود الفاظ میں داعش کے ساتھ جو ہے الحاق کی بات چیت کی ہے۔ اس کی مسجد سے لڑکیوں نے ان کو کھلی دعوت دی ہے کہ آپ آئیں، اور ریاست اگر سامنے نہیں آئی ہے تو یہ طالبان کے ساتھ باقی کیا مقابلہ کریں گے؟ یہ تو مجھے آگے جو مطلب ہے کہ سانحہ ابھی ہو گیا ہے، اس کے اوپر سارے رو رہے ہیں، ہفتے 10 دن کے اندر یہ سب کچھ بھول جائیں گے، بالکل ہے اور پھر ہم جو ہے نا دوبارہ اسی طرح سیاست میں ہم مبتلا ہو جائیں تو گے۔ کیا سانحہ پشاور کے بعد یہ جو دہشت گردوں کے ہمدردوں کی، دہشت گردوں کے سہولت کاروں کی مذمت میں یہ اگر مگر اور اب لیکن یہ ہونی چاہیے اس وقت میں؟ اور کیا لکیر کے واضح طرف جو لوگ ہیں انہیں پہچان نہیں لینا چاہیے؟ ایک قانون ہے، اس نے حکومت کو للکارا ہے، اس نے ایک دوسرے پاکستانی کو، الطاف صاحب کو، اس نے دھمکی دی ہے۔ یہ دھمکی بذات خود ایک وہ ہے، جرم ہے۔ میں کسی کو دھمکی نہیں دے سکتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ یہ کر دوں گی، آپ کا انجام ایسے ہوگا۔ یہ اس کا کام نہیں ہے۔ اگر اس کو کوئی دل آزاری ہوئی کوئی اور، یہ اس کو جائے قانون کا دروازہ کھٹکھٹائے اور وہاں سے انصاف لے۔ اگر ہر ایک آدمی ایک دوسرے کو اس طرح دھمکیاں دینی شروع کر دے تو پاکستان کدھر گیا پھر؟ تو میرے خیال میں اس ملک میں اب یہ پریڈیٹر اسٹیٹ بن گیا ہے، جس کے پاس بندوق ہے، جس کے پاس زور ہے وہ چل رہا ہے۔ جو عام آدمی ہے اس کا کوئی نہ پوچھنے والا ہے، نہ کوئی اس کو دیکھنے والا ہے۔ آپ نے پشاور میں دیکھ لیا، وہ اسکول تھا، ان کے ساتھ کھڑا کون ہوا ہے؟ کوئی کلعدم تنظیمیں؟ نہیں، یہ بذات خود ان کے حصہ ہیں جی۔ یہ مطلب ہے کہ یہ جو آپ نے دیکھے نہیں ہیں، یہ جو آئے تھے فائٹرز اس کے پاس، جب انہوں نے فوج کے ساتھ مقابلہ کیا تھا، تو یہ کدھر سے آئے تھے؟ یہ ادھر سے ہی پختونخوا سے آئے تھے، فاٹا سے آئے تھے، طالبان کے فائٹرز تھے، یہ ادھر آئے تھے، انہوں نے یہاں پر۔ لیکن ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے ایک مسئلے کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، دیکھتے ہیں یار ٹھیک ہے، اس کو انڈر دی کارپیٹ، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں برش کر رہے ہیں۔ مشرف صاحب نے بھی یہی کیا۔ 2004 میں یہ پکڑے گئے دونوں بھائی، ہتھیاروں سمیت پکڑے گئے۔ اس کے بعد بڑے لوگوں نے ان کی سفارش کی، ان کو چھوڑ دیا، اور 2007 میں پھر ان کے وہ اتنا بڑا مسئلہ بن گیا کہ پوری فوج کو جو ہے انہوں نے۔ لیکن ایک اور سوال بھی ہے، ملک کی سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے اس کے آفس سے یہ کتنے فاصلے پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ 100 گز کے فاصلے پہ۔ تو پھر یہ بھی تو ایک کوشچن مارک ہے۔ بالکل کوشچن مارک ہے۔ میں تو کسی ادارے کو میں اس میں وہ نہیں کر رہا ہوں کہ اس کا بیچ میں قصور نہیں ہے۔ یہی لوگ جو کس زمانے میں منظور نظر تھے، انہی ایجنسیوں کے منظور نظر تھے، انہی ایجنسیوں کو استعمال کیا گیا ہے ان کو پراکسی وارز کے لیے۔ میں کسی کو، میں یہ نہیں کہتا کہ میں وسیم اختر صاحب، بات آپ نے سنی بریگیڈیئر صاحب کی، کیا اب ایک واضح لائن کھنچ گئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے ساتھ ہیں، پاکستان کی عوام کے ساتھ ہیں، پاکستان کی ریاست کے ساتھ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ان سب کے دشمن ہیں؟ دیکھیں، یہ اگر آپ ان کی بات کر رہے ہیں، یہ جو ملا ہے یہ تو داعش کا آدمی ہے، یہ طالبان کا سپورٹر ہے۔ سب کی بات کر رہی ہوں میں، پچھلے واقعات دیکھ لینا جی، اوور آل بات کر رہی ہوں، سب کی بات کر رہی ہوں کہ وہ لوگ جو پاکستان کے ساتھ ہیں اور وہ جو پاکستان کے دشمن ہیں۔ ابھی بھی ڈیوائیڈ نظر آتا ہے، ایسا نہیں ہے کھل کے ایک پیج پہ کوئی نہیں آیا ابھی۔ سیاسی مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ ایک پیج پہ نہیں ہیں ابھی بھی۔ عوام جو ہے وہ فوج کا ساتھ ہے، فوجیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جو ان کے بچوں کے ساتھ ہوا ہے، جو عوام کے ساتھ ہوا ہے،
دیکھیں جہاں یہ مشرف کی بات کی جاتی ہے، مشرف کے اوپر حملہ کرنے والوں کو تو پھانسی ٹانگ دیا گیا ہے. ایک فوجی نے ڈیسیشن لیا. میں ایک پوائنٹ یہاں ڈسکس کرنا چاہوں گا. ایک فوجی تھا دلیر فوجی راہیل، اس نے ڈیسیشن لیا، سائن کیا اور ان کو ہینگ کر دیا. میں یہاں ایک سول حکومت پہ سوال چھوڑتا ہوں. جو سیاسی حکومتیں ہیں، سو کالڈ جمہوریت کی حکومتیں چیمپئن بنتی ہیں، کہ وہ جو تاثیر کا جو قاتل ہے، وہ جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے آرڈرز کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ اور کیا شواہد چاہیے عدالتوں کو؟ وہ تو آدمی بیٹھ کے خود بول رہا ہے میں نے مارا ہے. سب مقدمہ ایک سابق چیف جسٹس ہائی کورٹ کا لڑ رہا ہے، ڈیسیشن لینا اس کے. تو میں وہی بول رہا ہوں، اس کے ڈیسیشن لیں. فوجی نے تو ڈیسیشن لے لیا، اپنے جو ان کے لوگ مرے تھے، شہید ہوئے تھے، ان کو ٹنگوا دیا سب کو. مشرف کے اوپر جو حملہ کیا تھا اس کو بھی ٹنگوا دیا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں الگ نہیں ہو رہا ہوں، میرے بھی بھائی ہیں وہ فوجی، مگر میں ایک سیاسی جماعتوں پہ کوسچن مارک چھوڑ رہا ہوں کہ تم ڈیسیشن کیوں نہیں لیتے ہو؟ تم کیوں ہو؟ ڈرتے کس بات پہ ہو؟ ٹھیک ہے، تم کو مینڈیٹ ملا ہوا ہے، قوم تمہارے ساتھ ہے. جو پشاور کا جو واقعہ ہوا ہے اس پہ پوری قوم تمہارے ساتھ ہے. بچے مار دیے ہمارا مستقبل تاریخ کر دیا انہوں نے. ٹھیک ہے، تو بالکل ان کو اب بھی تم بیڈ اور گڈ طالبان کی باتیں کر رہے ہو، ابھی بھی تم مصلیحت پسندی پہ ہو. ٹھیک ہے، بالکل. یہ وزیر اعظم صاحب نے گڈ اور بیڈ کی تو بات ختم کر دی ہے، لیکن حیرت کی بات یہ آپ نے کہا ابھی بھی ڈیوائیڈ نظر آ رہا ہے. پھر کتنا اور نقصان، کتنی اور جانوں کا ضیاع ہوگا؟ قبرستان آباد ہو رہے ہیں. ہم ابھی تک اگر ڈیوائیڈ نہیں ہوتا نا پارس، اگر ڈیوائیڈ نہیں ہوتا تو یہ اسی وقت ڈیسیشن لیتے پرائم منسٹر صاحب، بولڈ ڈیسیشنز. یہ کمیٹیاں نہیں بنتی. ابھی ہم عالموں کے پاس جائیں گے، مذہبی جماعتوں کے پاس جائیں گے، یہ سب ٹائم ویسٹ ہے. اتنے عرصے میں تو وہ لوگ جا چکے ہوں گے یہاں سے، مختلف جگہیں چینج کر چکے ہوں گے دہشت گرد. ٹھیک ہے، میں ایک بریک لے لوں. رانا صاحب، پرائم منسٹر نے اسی وقت ڈیسیشن کیوں نہیں لیا؟ کمیٹیاں بنائے دی گئیں. آپ جنرل راحیل شریف کی بھی رفتار دیکھیں اور حکومت کی بھی دیکھیں، کیا دونوں میچ کر رہی ہیں؟ جواب اس کا دیجیے گا بریک کے بعد. میں بریک لے رہی ہوں اس وقت. دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اچھا رانا صاحب، پہلے تو وسیم اختر صاحب کی بات کا جواب کہ وزیر اعظم نے سٹیپس کیوں نہیں لیے، ایک تو آپ نے اس کا جواب دینا ہے. دوسرا یہ کہ آپ کی جانب سے ہمیشہ یہ کہا جاتا رہا ہے کہ پنجاب میں کوئی نو گو ایریا نہیں ہے. آپ کی جانب سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ پنجاب میں کوئی انتہا پسندی کے مراکز نہیں ہے. تو کیا اب آپ ڈینائل موڈ سے باہر آ گئے ہیں؟ اور کیونکہ اب اس حوالے سے بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں نا، کہا جا رہا ہے جو کالعدم تنظیمیں ہیں ان میں جو لوگ ہیں ان میں سے بہت سے کا تعلق پنجاب سے ہے. یہ پنجابی طالبان کون ہے وغیرہ وغیرہ، بہت سارے سوالات ہیں. یہ میں تینوں باتوں کو جو ہے وہ میں کوشش کرتا ہوں رسپونڈ کرنے کی. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وزیر اعظم نے کوئی قدم نہیں اٹھایا، جی دیکھیں بالکل محاذ پہ جا کے فوج نے ہی لڑنا ہوتا ہے، لیکن فیصلہ جو ہے وہ جس جگہ پہ بیٹھ کے ہوتا ہے وہاں پہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں. وہاں پہ ملک کی سیاسی قیادت بھی ہوتی ہے، عسکری قیادت بھی ہوتی ہے. جو آپریشن ضرب عضب ہے، جب فیصلہ مذاکرات کا ہوا تو پھر مذاکرات ہی ہوئے تھے، اور جب پھر فیصلہ آپریشن کا ہوا تو وہ آپریشن کا فیصلہ ہوا اور آپریشن ہوا. اس میں حکومت پوری طرح سے آن بورڈ ہے، پوری حمایت حاصل ہے فوج کو، اور اس میں قطعی طور پہ کوئی میں سمجھتا ہوں کہ شک پیدا کرنا جو ہے وہ اس ملک کے مفاد میں نہیں ہے. فیصلے کرنے کی بات جو ہے کہ فوری فیصلہ، بھئی فوری فیصلہ تو ضرب عضب کا فیصلہ تو چل رہا ہے پورے قبائلی علاقے میں، ساؤتھ ہو نارتھ ہو وزیرستان، وہاں پہ آپریشن اس وقت جس انداز سے چل رہا ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس سے اور زیادہ کوئی طاقت یا سٹرینتھ سے چلایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ پورے ملک میں بھی چل رہا ہے، کر رہا ہے، کراچی بھی چل رہا ہے، باقی بھی جہاں جہاں پہ بھی کسی کی کوئی جو ہے وہ معلومات ملتی ہیں فوری طور پہ جو ہے تیزی نظر آ رہی ہے. صرف جی بالکل نہ صرف جو لا انفورسنگ ایجنسیز، نہیں پہلے بھی تھی لا انفورسنگ ایجنسیز، بلکہ عسکری ادارے بھی ان کی بیک اپ کے لیے جو ہے وہ موجود ہیں اور وہ ایکشن ہوتے ہیں. اچھا رانا صاحب، پنجاب والا اب آ جائیں آپ کی جی کمیٹی کیوں بنی. سن لیں کمیٹی کیوں بنی. دیکھیں کمیٹی اس لیے بنی ہے کہ یہاں پہ کچھ لیجسلیشن کی ضرورت ہے. اس سے پہلے حکومت نے وہ بل جو ہے وہ پارلیمنٹ میں لانے کی کوشش کی تھی. اس ملک میں فیس لیس ججز کی ضرورت ہے. اس میں وداؤٹ شوئنگ آئیڈینٹی جو ہے وہ گواہان کی ضرورت ہے. آپ ذرا ابھی یہ 3 ماہ کی بات ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ جب لے کے گئی تو سارے اس کے گلے پڑ گئے کہ نہیں جی نہیں، یہ آپ کے لے ہیں، ہم نہیں اس کو مانتے، یہ جمہوریت کے خلاف ہے، یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے.
اور اس میں پھر کافی کچھ نکال کے اس کو جو ہے وہ بالکل وہ مس یوز کے حوالے سے کنسرنز تھے پاس کیا گیا. بھئی جو بھی تھے نا غلط تھے نا, کیسے مس یوز ہوتا جب فوج جو ہے وہ فرنٹ لائن کے اوپر جو ہے وہ سارا ایکٹ کر رہی ہے تو یہ کیسے مس یوز ہوتا, میں سمجھتا ہوں کہ لیکن بہرحال میں اب اس میں نہیں جانا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ اگر جب سب آگے بڑھ رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ چلیں آپ آج وسیم صاحب نے بات نہیں کی, میں دعوے سے کہتا ہوں آج نہیں کریں گے یہ. اب جب یہ کمیٹی کی رپورٹ آئے گی کوئی کنسرن شو نہیں کرے گا اور یہ ہو کے رہے گا. اس کے بغیر جو ہے ہم ان لوگوں کا جو ہے وہ ان کے فیصلے یا ان کا جو ہے وہ جو صحیح علاج ہے وہ نہیں ہو سکتا. اب آ جائیں آپ پنجاب میں. دیکھیں میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں, دیکھیں ہر شہر میں, وہ کراچی ہو, وہ لاہور ہو, فیصل آباد ہو, راولپنڈی ہو, پشاور ہو, جرائم پیشہ لوگ جو ہے وہ سول سوسائٹی یا معاشرے میں چھپے ہوتے ہیں. وہیں سے وہ نکل کے کوئی ڈکیٹی کرتا ہے, کوئی قتل کرتا ہے, کوئی چوری کرتا ہے, کوئی اور جرم کو کرتا ہے. لیکن وہ یہ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ یہاں سے کوئی لوگ وزیرستان نہیں جاتے یا وہاں سے آ کے جو ہے یہاں پہ کوئی واردات نہیں کرتے. یہاں پہ پنجاب میں تو بہت وارداتیں ہوئی ہیں اور ہمیں اتنا یہاں پہ خطرہ ہے. آپ یہ دیکھیں جب یہ ہوا تھا محرم کا, جو ہم نے جس قسم کے انتظامات کیے تھے, اگر ہمیں یہ تھا کہ یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے تو ہم نے کیوں کیے ہوتے. رانا صاحب جب آپ بات کرتے ہیں نا, جب وزیر اعظم بات کرتے ہیں, آپ پنجاب کا ذکر ہی نہیں کرتے. بات تو مکمل ہونے دینا, بات تو مکمل ہونے دینا. آپ یہ تو کوئی طریقہ نہیں, آپ اس معاملے میں کم از کم ہمیں پوائنٹ سکورنگ والی سائڈ پہ نہیں جانا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں تک یہ بات ہے کہ جی نو گو ایریا مینز جیسے آپ جو ہے وہ میر علی نہیں جا سکتے تھے, آپ کنڑ نہیں جا سکتے. کوئی ایسا ایریا کیا کوئی ایسی گلی کوئی ایسا محلہ پنجاب میں پورے دعوے سے کہتا ہوں ایسا نہیں ہے. ساؤتھ پنجاب میں کوئی نہیں ہے ایسا ایریا, نو گو ایریا جی بالکل نہیں ہے. آپ آج ابھی نام لیں, اب آپ مجھے نہ بتائیں, مجھے صبح آپ ٹائم رکھیں, کیمرہ ساتھ لیں, میں آپ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے جہاں آپ کہیں جانے کو تیار ہوں. چھوٹو گینگ سے مذاکرات کس بات پہ ہوتے رہے آپ لوگوں کے؟ یہ چھوٹو گینگ جو ہے وہ جو قبائلی علاقہ ہے اس طرف جو ہے وہ بھاگ گیا تھا, لیکن آپ کے علم میں نہیں ہے کہ اس گینگ کو کس طرح سے بعد میں راؤنڈ اپ کر کے جو ہے ان کے لوگ جو ہیں ان کو پکڑا بھی گیا ہے اور ان کے لوگ جو ہے وہ مقابلے میں ہلاک بھی ہوئے ہیں. اسی طرح سے پنجاب میں کوئی ٹریننگ کیمپ نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. اگر کہیں ہے تو آئیں نشاندہی کریں. چلے میں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں سے کوئی آدمی جو ہے وہ بس پہ بیٹھے اور وہ جا کے شمالی وزیرستان میں ٹریننگ لے کے اس کے بعد جو ہے وہ جیکٹ پہن کے ادھر آ جائے اور ادھر آ کے دھماکہ کر دے. رانا صاحب نے کہا کہ کوئی ہے تو بتا دے. بریگیڈیئر صاحب آپ کی نالج میں ہے, آپ کوئی بتا سکتے ہیں جو بات ہوئی؟ اور دوسری ایک بات, چودھری نثار علی خان صاحب نے آج یہ کہا جو دہشت گرد ہے اب اسے کہیں بھی پناہ نہیں ملے گی, دہشت گرد ہے. تو کیا حکومت کو اس نتیجے پہ پہنچنے میں یہ بروقت فیصلہ ہو گیا ہے یا دیر نہیں, بہت دیر کر دی ہے انہوں نے؟ سب سے پہلے تو جو پنجاب کا مسئلہ ہے وہ اس میں نہیں ہے. رانا صاحب کے ساتھ میں متفق ہوں کہ کوئی ایریا جیسے نارتھ وزیرستان میں ایک ایریا حکومت کی دسترس میں نہیں تھا, کنٹرول میں نہیں تھا, وہاں پر رٹ نہیں تھی اسٹیٹ کی, تو ایسا ایریا تو پنجاب میں نہیں ہے. لیکن پنجاب میں ایسے تو ہیں نا. یہ جو آدمی, صرف میں واگا کی بات کرتا ہوں, جو واگا پہ جس آدمی نے حملہ کیا وہ کس جگہ پہ رہا تھا, اس نے کوئی 7-8 دن آتا جاتا رہا وہاں سے. تو اس کے اوپر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہونے چاہیے. میں نہیں کہتا ہوں کہ فوجی آپریشن ہو, لیکن اس قسم کے جو سلیپر سیلز جو ہے یا ان کے جو اسٹیجنگ ایریاز ہیں ان کو تو پکڑنا چاہیے نا. اس طرح ان کے سپاٹرز وہاں پر بیٹھے ہوئے جو لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, ریکروٹنگ ایریاز اس میں سپاٹرز بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے کس کو پکڑنا ہے, کون ہے پوٹینشیل, اس کو اٹھایا بس میں بٹھایا. تو یہ آرگنائزیشن تو پورے گراؤنڈ پہ موجود ہے نا کہ ایک آدمی آپ اکٹھے کرتے ہیں, 7-8 آدمی اکٹھے کرتے ہیں, اس کو ایک گاڑی میں بٹھاتے ہیں, اس کو وزیرستان بھیجتے ہیں, افغانستان بھیجتے ہیں, ادھر سے واپس آتا ہے اور سپوٹاج کرتا ہے یا اور غلط کارروائیوں میں ملوث ہوتا ہے. تو اس کے اوپر تو کارروائی ہونی چاہیے نا, اس کو تو ہٹانا چاہیے. تو یہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو, یہ جس کو دفاع پاکستان کونسل کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ لاہور میں بیٹھ کے اور دنیا کے سارے ملکوں کو للکار رہے ہوتے ہیں. یہ کس قسم کی ریاست ہے جس سے بیٹھ کے کوئی سیاسی مجبوریاں بھی ہیں آپ کے خیال میں جو نہیں کیا جاتا؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کے اوپر کیا مجبوریاں ہیں. لیکن ایک پاکستان کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ مجمع اکٹھا کر کے تو جا کے کوئی اور بیرونی ممالک کو دھمکائے. یہ ان کا کام نہیں ہے. خارجہ پالیسی صرف ایک ڈپارٹمنٹ ہے, وہ ان کا ہے, اس کو بات کرنی چاہیے. اگر دفاع کے اوپر بات کرنی چاہیے تو ISPR ہے یا منسٹری آف ڈیفنس ہے, ان کو بات کرنی چاہیے. یہ کس قسم کے ہیں, لشکر ہیں یہاں پر سپاہ ہیں. آرٹیکل 256 کانسٹیٹیوشن کا کہتا ہے کہ جی کوئی ملٹری ٹائپ آرگنائزیشن اس ملک میں نہیں ہوگی, اگر ہوگی تو ڈسمینٹل ہوگی. یہ کیوں ہے یہاں پر؟
سپاہ کے نام سے کوئی چل رہا ہے, کوئی دفاع پاکستان تو کونسل مظاہرے ہے, پاکستان کے اندر اجتماع ہوتے ہیں ان کے, یہ ہوتے ہیں, یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ تو یہ میں اسی کی بات کروں کہ ریٹ نہیں ہے. ابھی 3 چیزیں ہیں جو انہوں نے کرنی ہے اگر یہ دہشت گردی ختم ہوتی ہے. پچھلے ان کو تقریباً 2 سال ہو گئے حکومت کرتے ہوئے, 2 سال سے کچھ کم ہے ان کو حکومت کرتے ہوئے ہو گئے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب یہ 5 سال بیٹھے ہوئے تھے اپوزیشن میں, ابھی جو گورنمنٹ میں وہ اپوزیشن میں تھے, جو اس وقت گورنمنٹ میں تھے وہ ابھی اپوزیشن میں باری ہے نا, تو یہ گورنمنٹ ان ویٹنگ ہے. تو یہ جو دہشت گردی کا معاملہ ہے یہ پچھلے 10 سال سے ہم سن رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں تو یہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا. اس کے خلاف انہوں نے پلان کیوں نہیں بنایا جو ابھی ہم پلان بنانے شروع کر رہے ہیں؟ مارچ میں وزیر داخلہ صاحب نے ایک کانفرنس کی تھی, اس کے بعد خاموشی. تو ہم پشاور کے سانے کا انتظار کر رہے تھے. افغانستان نے ایک کیپیبلٹی حاصل کر لی ہے کہ وہ اب ہمارے دہشت گرد میں پاس رکھ رہا ہے. وہ کہتا ہے کوئٹ پرو کو کے اوپر بات کریں, آپ ہمارے پاس بیٹھے ہیں لیکن ذرا آپ آئیں نا ابھی بات کریں ہمارے ساتھ. اس کو حل کرنے کے لیے ہم نے کیا حکمت عملی نکالی ہے؟ ٹھیک ہے, بہت سارے سوالات. وسیم اختر صاحب میں جواب لے لوں, رانا صاحب ذرا پلیز اس کو چھوٹا اس کا جواب دے دیجیے گا, پھر وسیم اختر صاحب سے بات کرنی ہے, ٹائم بھی کم ہے. جی میں بالکل میں چھوٹا جواب دیتا ہوں. دیکھیں ساری قوم نے جس طرح سے اس مسئلے کے اوپر جو ہے وہ سنجیدگی اختیار کی ہے, اس طرح سے آپ بھی ذرا مہربانی کریں. اس قسم کی جو ہے نا بات جو بالکل نامناسب ہے, جس طرح سے بریگیڈیئر صاحب بات کر رہے تو آپ نے کہا جی باری ہے نا, باری جیسے کہتے ہیں آپ نے سر اصلاح کرنے کے لیے غلطیوں کا اعتراف کرنا ہے نا. نہیں سن نہ کیا کریں ایسی بات. اس بات کا اگر میں آپ کو جواب دوں تو یہ پروگرام کا ماحول میں سمجھتا ہوں کہ پھر ادروائز ہوگا. بریگیڈیئر صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ باتیں بالکل جو باتیں جو ہیں, اب جو محاذ وہ کون سا متحدہ محاذ بنا تھا, تو بریگیڈیئر صاحب ذرا یاد کریں نا کہ متحدہ محاذ کے سٹیج سے کون کون سی سیاسی مذہبی جماعتوں کے لوگ جو ہے وہ تقریریں کرتے رہے, اور ان لوگوں کے کہاں پہ تعلقات ہیں, اور وہ لوگ جو ہیں وہ کس کی مانتے ہیں اور کس کی نہیں مانتے. آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ حکومت ریٹ نہیں ہے. بھائی کیسے ریٹ ہو؟ میں اگر یہاں پہ بتا دوں کہ انہوں نے جب اجتماع کرنا ہوتا ہے اور کہاں سے ڈنڈا ہوتا ہے کہ بھی ان کو اجازت دو, تو میں نہیں چاہتا یہ باتیں کرنی. میں تو صحیح ہے, لمحہ فکریہ ہے. پھر آپ بات یہ ہے, بات یہ ہے کہ مجھے یہ امید ہے. دیکھیں بات سنیں, بات یہ ہے کہ میں نام لے کے بات کر سکتا ہوں اور بالکل میں اسٹیٹ بات کر سکتا ہوں. مجھے ان چیزوں کا خوف نہیں ہے. مجھے زندگی میں 2 دفعہ جو ہے وہ ٹارچر کیا گیا, لیکن اس کے باوجود بھی میں نے جو بات صحیح ہے میں نے وہ بات کی, میں اس سے بات سے پیچھے نہیں ہٹا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید اب ان چیزوں میں بھی اصلاح کا وقت آ گیا ہے, اور شاید انہوں نے بھی محسوس کر لی. اس لیے میں کسی کے اوپر جو ہے وہ الزام جو ہے وہ نہیں دینا چاہتا. لیکن بات یہ ہے کہ میں بریگیڈیئر صاحب سے یہ کہوں گا کہ یہ جو محاذ والی بات انہوں نے حکومت کے ذمہ جو لگائی وہ ہم نے تسلیم کر لی, لیکن ذرا باتوں سے اب آگے بڑھ کے سوچنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, وسیم اختر صاحب گل حمید صاحب سے پوچھ لینا ذرا, گل حمید صاحب سے ذرا پوچھ لیں کہ آپ اسٹیج کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں. مطلب نان اسٹیٹ ایکٹرز کی دفاعی کونسل نہیں چلے گی. ایک آخری بات اور سن لیں. ایک بات اور سن لیں. میں بریگیڈیئر صاحب اور وسیم صاحب, دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ہم 100 جگہ پہ ان چیزوں کا تدارک کرتے ہیں, ایک جگہ پہ وہ نہیں ہوتا تو کہا جاتا ہے کہ جی ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. آپ یقین کریں کہ رائے کے علاقے میں اور جگہوں پہ ان کے ایسے لوگ پکڑے ہیں. اب فیصل آباد میں آج سے کوئی 5 مہینے پہلے ایک گاڑی آئی جو روٹین کا جو وہاں پہ ناکہ لگا وہاں نے روکی. انہوں نے کہا ذرا چیک کروائیں. انہوں نے چیک کیا تو ڈگی میں ایک توڑا سا پڑا تھا. انہوں نے کہا جی اس میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی کچھ نہیں بس چھوڑیں آپ. انہوں نے چیک کیا تو اس میں 50 لاکھ روپیہ تھا. انہوں نے ان کو پکڑ لیا. رانا صاحب آپ یقین کریں کہ وہ جتنی بڑی تباہی وہ گروپ وہ پورا اس کو پھر جب انویسٹیگیٹ کیا گیا, اب جن اداروں نے جن ایجنسی نے انویسٹیگیٹ کیا انہوں نے کوئی بات جو ہے وہ پریس میں نہیں دی, کوئی بات میڈیا میں نہیں دی. نہیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کہنا کہ کچھ نہیں ہو رہا یہ بات درست نہیں ہے. بہت کچھ ہو رہا ہے لیکن اور زیادہ کرنے کی بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اس کے لیے کوششیں ہمیں کرنی ہے نا. وسیم اختر صاحب دیکھیں, کیا ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کیے بغیر آگے بڑھ سکتے ہیں؟ غلطیوں کی بات کرتے ہیں تو برا بھی منایا جاتا ہے, تو اس کو اعتراف کیے بغیر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ کیا ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ مذاکرات کا فیصلہ غلط تھا, اور دہشت گردی کے حوالے سے جو حکمت عملی ہے وہ اس میں بھی ہم کنفیوژن کا شکار رہے ہیں؟ اچھا, وسیم اختر صاحب کی کال ڈراپ ہو گئی ہے, کوشش کرتے ہیں ذرا دوبارہ کنیکٹ ہونے کی. بریگیڈیئر صاحب ایک بات اور بتا دیں, اس وقت تاثر یہ کہ آرمی چیف لیڈ کر رہے ہیں اور سیاسی قیادت جو ہے وہ عسکری قیادت کے پیچھے چل رہی ہے. ہونا کیا چاہیے؟ عسکری قیادت کو سیاسی قیادت کے پیچھے چلنا چاہیے یا سیاسی قیادت کو عسکری قیادت کے پیچھے چلنا چاہیے؟
میرے خیال میں دونوں کو اکٹھے چلنا چاہیے. کوئی بس آپ اس جھگڑے کو اٹھائیں، باقی آپ چھوڑیں، آپریشن سے آپ کو کوئی غرض نہیں. پولیٹیکل ڈائریکٹیو دیتی ہے، اس پولیٹیکل ڈائریکٹیو میں سے ملٹری اپنا مشن نکالتی ہے. لیکن اس میں جو ضروری بات ہے کہ اس میں ایک آپ وہ کر لیں کہ جب جنگ ہوتی ہے نا تو جو ملٹری کمانڈر ہوتا ہے وہ لائم لائٹ میں آ جاتا ہے کیونکہ جنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے وسیم اختر صاحب، ٹھیک ہے لائن کنیکٹ ہوگی. جی غلطیوں کا اعتراف کیے بغیر آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جس قسم کا واقعہ ہوا ہے پشاور میں، جو ہمارے اتنے بچے شہید ہوئے ہیں اور بری طرح مارا گیا ہے، اس کے بعد تو میں سمجھتا ہوں سیاست سے، جماعتوں سے بالا تر ہو کے جو اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، مینڈیٹ ملا ہے، اس کا استعمال کرنا چاہیے. اس ضرب عضب کو کے دائرے کو وسیع کرنا ہوگا. ابیٹرز جو ہیں، جو کولابریٹرز ہیں، ان کو بھی گرفتار کرنا ہوگا. جیسے یہ ملا جو لال مسجد کا ہے، ان کو گرفتار کرنا ہوگا. میں رانا صاحب سے ایک اور ریکویسٹ کروں گا. رانا صاحب، فوجیوں نے تو پھانسی چڑھا دیا، ہم کالعدم تنظیموں کے جو لوگ گرفتار ہیں، جن کو پھانسی کی سزا ہوئی ہے، ان کو کب چڑھا رہے ہیں پھانسی؟ یہ مجھے جواب دے دیں. رانا صاحب جلدی سے ذرا اس کا جواب دے دیں گے آپ پلیز. چلیں رانا صاحب کی بھی شاید لائن ڈراپ ہو گئی. وسیم اختر صاحب اگلے پروگراموں میں یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اس کا جواب لینے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ وسیم اختر صاحب، MQM سے، PMLN سے رانا ثناء اللہ صاحب نے، اور ڈیفنس اینالسٹ بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ. کہا جا رہا ہے کہ جب تک حکمرانوں کے پاس بلٹ پروف گاڑیاں رہیں گی وہ معاشرے سے بلڈ ختم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ سوچئے گا. اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.